बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जैसे आपको मालूम है हमारी काबीना का इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ पब्लिक इंटरेस्ट के कानून के और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में और इनिशिएटिव्स के बारे में ज़िक्र हुआ, बहस हुई बड़ी। हर कैबिनेट मेंबर जिस तरह के मेरा तो ये दूसरा इजलास था, जिस तरह मैंने देखा है कि जिस तरह से आज़ादी के साथ और खुले माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब तजावीज़ सुनते हैं और सिर्फ सुनते नहीं, उस पर अमल भी करते हैं। हमने देखा कि उन्होंने कई उसमें जब डिस्कशंस हुई तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने फैसले किए, जो कि मेरे लिए कम अज़ कम, चूँकि मेरा शायद नया तजुर्बा है, तो बहुत ही एक खुश आइंद और बड़ी खुशी की बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी ये नहीं है, सबको ऑन बोर्ड लेके और काबीना के फैसले करते हैं। तो मैं एजेंडे की तरफ आता हूं। कुछ पॉइंट्स मैं मेरा ख्याल है मेंशन कर दूंगा और कुछ पॉइंट्स जो पूरे कवर्ड हुए हैं वो मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूं, जो कि आप उसको देख सकते हैं कि वक्त की कमी और उसकी वजह से मैं चंद महदूद चीज़ों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो जो हमारे नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर हमारे MQM, हमारे जो इत्तेहादी पार्टी के हैं, अमीनुल हक साहब, उनको काबीना में खुशामदीद कहा गया। उसके बाद हमारे इजलास में जितने भी वज़ीर आज़म साहब की उस पर जितने भी हमारे वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इन सब ने तो पूरी काबीना ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कोरोना वज़ीर आज़म फंड में डोनेट करने का ऐलान किया। उसके बाद इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मालूमात सवाल किया, जिसके बारे में फिर उनको बताया गया कि ये सिफारिशात जो कि कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी सिफारिशात वो लॉ मिनिस्ट्री को दे दी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि जो इलेक्शन का अमल है वो इतना शफाफ होना चाहिए कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वो बिल्कुल गैर जानिबदार होने चाहिए और इलेक्शंस का जो पर्पस है वो सही मानों में हासिल हो सके कि आवाम को उस पर यकीन हो। तो उस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की गई है लॉ मिनिस्ट्री को। उसके बाद काबीना डिवीज़न में जो तैनातियों की एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने कहा था, तमाम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी काबीना की अप्रूवल के बगैर जो तैनातियाँ हुई हैं पिछली हुकूमतों में, उनकी तफसील तो वो पेश की जाए, जिसमें कि तकरीबन 6-7 डिवीजन है तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बाकी तो उनको एक टाइम लिमिट दी गई कि उस अरसे के दौरान जितनी भी, तो फिलहाल जो 6-7 डिवीजन जिनके बारे में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें 76 अफराद की एक किस्म की गैर कानूनी भर्ती थी। उसके अलावा जो काबीना जो भी फैसले करती है तो जाहिर है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देखा जाता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है और किस हद तक हो रही है। वो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें जो काबीना में जो फैसले हुए थे वो तकरीबन 1376 के करीब थे, जिसमें कि 86% चीज़ों पर अमल दरामद हो चुका है, जबकि 7% यानी 114 पर अमल दरामद जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और पॉइंट रेज किया, जिसमें कि उनका लगता था कि वो किस कदर उनको इस बारे में फिक्र है, और वो ये थी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी हमारी जो अदालतों का और ये जो कानून में जो आवाम को जो तकालीफ पहुंचती हैं, मुकदमे साल हा साल चलते रहते हैं, उनकी बारे में उन्होंने इस्तग़फ़ार किया। तो उन्हें यही बताया गया कि उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब जो हमारे वज़ीर कानून हैं, उनको ये हिदायत की कि वो
میکسیمم اگلے 6 مہینوں میں مکمل طور پہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ پیش کر دی جائیں کابینہ میں، تاکہ ان پہ پھر ہمیں عمل درآمد کرنے کا بھی ٹائم مل سکے۔ اس کے بعد تھانوں کے بارے میں بات ہوئی، جو ہمارے تھانوں کا جو کلچر ہے اور جو ہمارے تھانوں میں اسی سے جڑی ہوئی بات تھی جو کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے، کہ اس میں یہی انسٹرکشنز دی گئی انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ جو تھانوں کا ماحول ہے اس کو بہتر کریں اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال لاتے ہوئے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کو اتنا ہی ایفیشینٹ بنائیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہوئی جس میں کہ بھارت سے جو امپورٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ وہاں سے ہماری امپورٹ جو کہ ہماری کابینہ کا پہلا فیصلہ تھا، جس میں ہم نے جب انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک وہ بنی تھی، ایک سٹینڈ آف ہوا تھا، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے تمام تجارتی تعلقات جو ہے تو منقطع کریں گے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جو ادویات تھیں اس میں ایک ریلیکسیشن، ایک ایکسیپشن سی دی گئی تھی، جس میں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی امپورٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، کہ ان ساری ادویات کا تفصیل منگوائی، جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ وہی اس کے کابینہ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ایک کابینہ نے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے گریڈ 20 کے افسر نوید اصغر چودھری کو ممبر فائنانس وابڈہ تعینات کرنے کی منظوری بھی دی، اور اس کے بعد کابینہ نے قومی کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی بھی باضابطہ منظوری دی۔ آخر میں جو کابینہ نے کورونا وائرس کے تناظر میں جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے وزیر اعظم پاکستان کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے پاکستان اخوت اور اخوت USA کے مابین مفاہمت کی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت اخوت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے عطیات اکٹھے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ملک میں تیار شدہ ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اس کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے تو ہماری حکومت ہر اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ ہمارے جو انٹرنیشنل جو فورن ایکسچینج ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو پش کرنے کے لیے سلیکٹیولی ان آئٹمز کا ایکسپورٹ کیے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہمارے جو وزیر پلاننگ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے کورونا وائرس کے بارے میں ایک بڑی جامع قسم کی پریزنٹیشن دی، جس میں کہ انہوں نے پوری جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز تھے اس کے جو بھی تفصیلات تھیں ان کو آگاہ کیا، کابینہ کو آگاہ کیا ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اشارہ دیا کہ کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے اسی پلیٹ فارم سے NCOC سے، جس میں کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور مل بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے گا کہ جو پوسٹ 9 مئی ہے اس کے بعد یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں، اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی، یہ سارے جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے وہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور کل اس وقت تک ان کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ان کی تھرو آؤٹ کوشش رہی ہے
جس کو کہ ہماری اپوزیشن نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ کورونا پہ بھی سیاست کرنا چاہتے تھے. خیر اس میں اس پر میں بعد میں آؤں گا. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے وہ اس طبقے کو جو کہ مزدور، دھاڑی دار اور جو معاشی طور پہ ایک ولنریبل سچویشن میں ہے، ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے اور کس طرح سے ان جو بھی کاروبار ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے کسی حد تک، اور مختلف ایسی ایک سٹیج مرحلہ وار اوپن اپ کیا جائے اس لاک ڈاؤن کو کہ جو غریب ہے اس کو مزدوری کا موقع مل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کو اگر آج چودھری سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جنگ ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے ہیں. تو احتیاط اور جو ایک قواعد و ضوابط جب بھی یہ ہوا لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ ایس او پیز پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ چیز ہمیں بہت ہی زیادہ اور خطرناک طریقے سے بھی ہم پہ اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں اور اس میں جو عوام ہے ان تک آگہی ان کی کریں کہ وہ اس کورونا وائرس کے جو بھی اس کے ایس او پیز ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو بھی انڈسٹریز بھی جو کھلیں گی، جو کاروبار کھلیں گے، ان سب کو اس کی بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو باقی ممالک تھے، یورپین ہو گئے، چائنا ہو گئے، اگر چائنا نے اس پہ کنٹرول پایا تو وہ صرف ڈسپلن کی وجہ سے پایا، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا امیر ملک ہے تو ان کے پاس ریسورسز بھی تھیں اور ان کے پاس وہ امپلیمنٹیشن کی ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم، ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ کر سکتے. ایک جمہوری ملک ہے جس میں کہ ہم کسی کو ڈنڈا لے کے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خاص طرز عمل سے اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلائیں. تو اس لیے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور تعاون کی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس پہ عمل کریں. دوسری بات جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو ہماری معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، انہوں نے بھی کابینہ کو جو مستحق افراد کے جو اب تک انہوں نے کیش پیمنٹس کر چکی ہیں، جو کہ تقریباً اب 80 لاکھ خاندانوں، معذرت چاہتا ہوں، موجودہ 40 لاکھ افراد کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا گیا ہے جن کو احساس پروگرام کے تحت مالی معاونت دی جا رہی ہے. اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بڑے ہی شفاف اور بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو آج کابینٹ نے منظوری دیا وہ آپ نے بات ہی نہیں کی اقلیتی کمیشن کی، اتنی بڑی پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کیوں ایسا ایشو اٹھایا گیا اور اس طرح سے تدارک کیسے کر دیا آپ نے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ابھی میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی کل کے حوالے سے، اس کے بعد میں اس کا آپ کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس میں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے 1-2 روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ مختلف پریس کانفرنسز اور بیانات دے رہے ہیں. پہلے تو مریم جو ان کی انفارمیشن منسٹر تھیں پہلے، مریم اورنگزیب، انہوں نے کل ایک پریس ٹاک کی جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بڑے غصے کا اظہار کیا اور ایسے پورٹری کیا، ایسے لگا کہ جس طرح ایک بہت ہی نیک، شریف، ایماندار آدمی
کی پگڑی اچھالی گئی ہے. ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں تو وہ بہت ہی آسان اور بڑے سمپل تھے، لیکن اگر ایسا تھا تو وہ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز تھی جو کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستانی عوام نے، کہ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انہیں نیب نے بلایا ہے تو وہ ایک قانون کا ایک ادارہ ہے. اگر آپ قانون کے سامنے اپنے سامنے پیش ہونے کو اپنی حد تک اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قانون کا کوئی پاس تو ہے ہی نہیں. اور وہ ہمیں پتا تھا کہ ان کو کوئی قانون کا پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تو وہ چیزیں نہ کرتے جو انہوں نے اپنے دوران حکومت کی. انہوں نے اس چیز کا تاثر دیا کہ قانون سے ہم بالاتر ہیں، اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے ادوار میں تھے تو وہ کہنے کو تو جمہوری حکومت تھی، لیکن جو ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بنیادی طور پہ بادشاہت کا تھا، کیونکہ صرف بادشاہت میں کوئی عدالت میں جو اس وقت کے وہ حکمران ہوتے ہیں وہ پیش نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ عاجزی کے ساتھ اور سر جھکا کے قانون کے سامنے پیش ہوں، آپ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے اپنے ادوار میں کیا کچھ کیا، کس طرح سے آپ نے عوام کی دولت کو لوٹا، کس طرح سے آپ نے اس ملک سے اپنے جتنے بھی اثاثے تھے وہ باہر بھیجے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سارا کلیپس کر گیا ہے. اور انہوں نے اپنی اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب وہ بھی اپنے بڑے آرام سے لندن میں اپنے بہت ہی اربوں کے مالیت کے فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ان کا خاندان وہاں پہ رہ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کو چھوڑ کے عوام جو کہ سختی میں ہے اس وقت ان کا ادھر آنا، جو شہباز شریف آئے تھے یہاں پہ تو وہ اس لیے آئے تھے کہ شاید وہ بس ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر وہ پورے عوام کے ساتھ بجائے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے وہ کمپیوٹر سے مانیٹر، تو یہ کام تو وہ لندن میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ وہی ہے کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور. بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں وہ پرانا پاکستان نہیں چاہیے. پاکستان اس طرح چل ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کہ وہ چلا رہے تھے. یہ بالکل ایک خاندان کی حکومت تھی جس نے اس ملک کے صرف اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے سارے اقدامات کیے. انہوں نے پروجیکٹس بنائے، وہ سڑکوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں جو آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سڑکیں کی تعمیر ہے پوری دنیا کی جو اوسط ہے اس سے 50% زیادہ مہنگی ہے. اسی طرح جو بھی پروجیکٹس انہوں نے لگائے وہ اس عوام کے اس کے لیے نہیں لگائے، بلکہ اس لیے انہوں نے وہ کیے بیکاز اس میں ان کی ذاتی انٹرسٹ تھی، ان کو مالی فائدہ حاصل ہو رہا تھا. اور جو ظاہر ہے کہ جتنے بھی یہ ٹی ٹیز کے اور جتنے بھی کیسز ان پہ چل رہے ہیں تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہی امید رکھتے ہیں، پوری قوم امید یہی رکھتی ہے کہ انصاف ہو. جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ صرف ان کو سزا ملے بلکہ وہ پیسے واپس لائے جائیں اس ملک میں. دوسری طرف ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، وہ ان کے وزیر، وہ بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. میں ان کے سعید غنی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ایک حکومت جو کہ 3 سیٹوں پر کھڑی ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے. دیکھیں سعید غنی صاحب، ہم تو 3 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی جس میں کہ میرے آباء و اجداد تھے، یہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک پہ ان کی حکومت تھی، اب وہ کیوں محدود ہو گئی ہے ایک صوبے تک؟ یہ جس طرح ابھی ان کی جو نااہلی ہے، جو کہ ان کی عوام دشمنی ہے، جو کہ ان کی غریب لوگوں کے خلاف جو انہوں نے پورا نعرہ لگا کر روٹی کپڑا مکان اور اسی چیزوں سے انہوں نے عوام کو محروم کیا. ابھی کیسے آپ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں؟ آپ لڑکانہ کی حالت دیکھیں، آپ سندھ کی دیکھیں، آپ حالت دیکھیں کہ لگتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے وہ بہتر تھا بنسبت آج کے. وہاں پہ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی کسم پرسی، غربت، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو دیکھنے کی ہیں. کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی جو کہ پورے ملک سے سکڑ کر ایک صوبے میں آ گئی،
اب کہیں وہ صرف لڑکانہ تک محدود نہ ہو جائے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کئی پارٹیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، کہ وہ صرف اپنے حجرے تک محدود ہو گئیں. تو خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں. آپ اس وقت جو ملک میں جو افتاد پڑی ہوئی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اگر آپ کوآپریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ایک غیر یقینی کی صورتحال نہ پھیلائیں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ جو قومی یکجہتی ہے وہ پارا پارا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے کہ آپ کا یہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ آپ کورونا میں غریبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ آپ صرف جو ہے تو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے تو میرا خیال ہے کہ قوم کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. تھینک یو ویری مچ. جی شبلی صاحب سے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کیبنٹ میٹنگ میں ڈویژن جو تھے انہوں نے جو رپورٹ دی 76 لوگ جو تھے وہ انلیگل بھرتی ہوئے ہیں. کیا پرائم منسٹر نے ان منسٹر سے بات کی جنہوں نے جن ڈویژن میں غیر قانونی بھرتیاں کی، یا جن لوگوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ کچھ سختی کی یا نہیں کی؟ دوسرا وہ زائد صاحب والا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کا بھی بات جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں یہ کوئی ہماری حکومت میں نہیں ہوئی ہیں. جوابات سب سے مانگے گئے ہیں اور ان کو ایک ہفتہ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ ہمارے جتنے کیبنٹ کو اس سے انفارم کریں. تو انشاءاللہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ سارے مسائل ہو جائیں گے اور پھر ہم جو کابینہ ہے وہ یہ طے کرے گی کہ ان کے خلاف کیا ایکشن کیا جائے اور یا اس کو کس طرح سے ریگولرائز کیا جائے. جی سر، وہ اقلیتی کمیشن کے حوالے سے پوری قوم منصر ہے آپ کے جواب کہ یہ ایسا بلنڈر کیوں ہوا اور کیوں سوچا سی کیبنٹ میں آئی کہ ایک قادیانی کو آپ لوگ بنانے چلے تھے ممبر اقلیتی کمیشن. اور آپ کو منظوری ہوئی ہے اقلیتی کمیشن کی جو اس کی منظوری ہوئی ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کیا. سر اس میں ایک لائن ایڈ کر لیں کہ پہلے کس کی سفارش سے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایسے کوئی بات تھی نہیں. ویسے اس میں میں نے بھی اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن عملی طور پہ میں نے یہی دیکھا کہ اس معاملے میں کوئی بھی ہماری کیبنٹ کا کوئی ایسا ممبر نہیں تھا جو کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے اس کے معاملے میں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہو. بلکہ جو بڑے اسٹرانگ طریقے سے جو ہمارا جو ممبران بنے ہیں اس میں جو بھی ہمارے جو مائنورٹی کے جو کہ مائنورٹی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں ان کی پوری نمائندگی ہوئی ہے، چاہے وہ پارسی ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، ان سب کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ تو اور کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کیبنٹ میں بالکل 100% یکسوئی تھی. اور اس معاملے پہ اس میں جو یہ کمیشن ہے اس کی جو ممبران تھے اس پہ سب کا اتفاق تھا اور کسی نے بھی اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کی ہے. سر دو منسٹر انفارمیشن اس ٹریور میں پہلے چلے جا سکتے، تیسرے آپ چاہیں، مگر ایک لیگ جو ہے جو مستقل چل رہی ہے کہ آپ کابینہ کی بریفنگ دیتے ہیں کہ آج یہ فیصلے ہوں، مگر اس کے بعد وہ جو بیانیہ ہیں رگڑا لگانے والا وہ آپ نے بھی آج پورا کیا. یہ بیانیہ کب تک دکھے گا؟ دیکھیں ایک اپوزیشن اور آپ لوگ جو ساتھ اقتدار ہیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ فیلڈ میں عام لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ عام لوگوں کی اصل مجبوریاں کیا ہیں؟ مہنگائی کی شرح کیا ہے؟ سر کبھی اس پہ بات کرتے ہیں اور کنٹرول کس کا ہے؟ عام جو بیسک نیڈ کی 15-16 آئٹمز ہیں اس کرونا کی وبا کے دوران اوپر سے ماشاءاللہ سے رمضان آ گیا، 20 سے 25%، مطلب 100 روپے کے پیچھے 25 روپے کی آئٹم جو ہے وہ کھانے والی بڑی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. روزانہ آپ مریم نواز، مریم اور دیکھیں جی، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، سمجھ گیا جی بالکل. اب میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھ نہیں جاتا اس قسم کی باتیں کرنے. لیکن اگر کوئی بات کرے گا، کوئی اگر غلط بات کرے گا اپوزیشن کا، اس حالات میں اپوزیشن میں بات کرے گا، آپ نے یہی سوال آپ کو چاہیے کہ آپ مریم اورنگزیب سے اور جو پریس کانفرنس جو کہ 6 وزیر بجائے کام کرنے کے
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं तो आज आया हूं, आपको मैंने काबीना की रिपोर्ट दी और साथ में उसका जवाब दिया जो उन्होंने कल किया था। मेरा जवाब बनता है, अगर हम नहीं करें तो इसका मतलब है कि हम मान रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो देखिए ये तो जवाब तो बनता है। सवाल आपका यही सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये उनसे बनता है कि जी बजाय इसके कि आप ताउन पेश करें हुकूमत को, क्योंकि इस वक्त जो है तो ये जो वबा है ये सबकी है, ये किसी एक खास पार्टी हुकूमत इसकी नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम कोई भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं इनकी महंगाई की बात करूं और उन गरीब लोगों पे जो गुजर रही है, मैं जी ये बड़े, आपको थोड़ा बहुत मेरा अंदाजा होगा, मैं आपको सिद्ध के दिल से बताता हूं कि मुझे इमरान खान की क्या चीज, अपनी जो कुर्बत जो मेरी रही है काफी पुरानी रही है, लेकिन अभी दौरान हुकूमत जो मैंने उनको देखा है, मैंने उनको इस सब्जेक्ट के अलावा और कोई दूसरी बात सुनता ही नहीं हूं। जो भी उन्होंने किया, अभी देखिए एहसास, इस सारे इनिशिएटिव में वो एहसास, कोरोना, गरीब, रोजगार, किस तरह से उनको, यानी वो यहां तक इसके लिए भी तैयार हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट लेने के लिए भी तैयार हैं कि आपको गरीबों का, जो लोग बेरोजगार हुए हुए हैं उनके लिए क्या करना है और क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं और क्या हम कर रहे हैं। तो उनका तो और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इस वक्त। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं तो आपको जो भी मुलाकातें हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हैं। और ये जो नरमी करने का, ये एकदम जो कह देना कि जी लॉकडाउन कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए वाज वेरी क्लियर। उन्होंने कहा कि अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो कितने दिनों के लिए कर देंगे, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, उसके बाद क्या होगा? गरीबों को, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, उनको खाना कैसे मिलेगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये वो चीजें हैं। महंगाई जहां तक आप कहते हैं, देखें जहां तक कि महंगाई के फिगर्स का ताल्लुक है, मैं मानता हूं ओवरऑल तो इन्फ्लेशन नीचे आई है, 8.5 पे तकरीबन आ गई है। और अभी पेट्रोल का जो इफेक्ट होगा वो भी, पेट्रोल में जो हमने रिलीफ दी है 30 रुपए पेट्रोल में और तकरीबन 42 रुपए डीजल में, ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी। और बाकी आपको पता है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान मुल्क है, जबकि आप क्रिश्चियन मुल्कों में जाएं तो उधर जो क्रिसमस होती है उसमें चीजें आसान होती हैं। हम चूंकि अपने आप पे बड़ा फख्र करते हैं, हम देखें तो हम चीजें महंगाई रमजान ही में करते हैं। ये तो हमारा एक माशरे का एक बदकिस्मती सी एक हकीकत है कि हमने हर उसमें जब कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो कीमतें बढ़ा देते हैं। तो हुकूमत उसकी बिल्कुल वो कंट्रोल भी कर रही है, लेकिन ये एक हमारे पूरे एक माशरती मसला भी है। सॉरी जी, एक बुजुर्ग माइक आपके पास है, चलें उसके बाद मैं आपको। सबसे पहले शफी साहब आपको देवी मुबारकबाद ये मनसब संभालने का। दूसरी बात ये कि जब आप सेनेट में थे तो बड़े हक की बात करते थे, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में देखते हैं क्या करते हैं आप। बुनियाद पर सवाल ये है मेरा कि पाकिस्तान ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो ऑफिस है सबसे मुस्तरद जरिया है इंफॉर्मेशन का जी। 1 मई को वजीरिस्तान में आरिफ वजीर की शहादत होती है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब के गवर्नर के एक सर्च मोबाइल ट्विटर अकाउंट से उस पर आता है कि आप की कार्रवाई है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर श्री करारवादी तक खामोश हैं और जिस तरह आपने देखा कि किस तरह उनके जनाजे हुए, आप कहें क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है उस पर, कौन से लोग हैं, क्योंकि इससे फिर मजीद जैसे इंफॉर्मेशन देती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूं कि जो भी ये अपने वजीर साहब का जो हुआ है, अली वजीर के मर्डर का, उनके कज़न का, जाहिर है कि मुझे पूरी, आपको मैं ऑनेस्टी के साथ बताता हूं कि मुझे उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है। मैं इसकी तफसीलात मालूम करके और अब अगली किसी भी ओकेजन पे आपको मैं इसका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। जी 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 इनके लिए गाड़ीदार आदमी के, जी जी ठीक है जी। और आज भी उन्होंने ये जिक्र किया है, लेकिन आज ही हुकूमत पंजाब जो के पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने जितने भी डेलीब्रेशन मुलाजम थे सरकारी अस्पतालों में उनका निकाल दिया, ठीक है जी। अब एक तरफ अगर ये बात है तो दूसरी तरफ वो हुकूमत आप सिंध और कश्मीर का करते हैं
کہ جی وہ حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے تو پھر پنجاب حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ جو وزیر اعظم چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا, الٹ عمل ہو رہا ہے. ایک بات, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم چاہ رہے ہیں, میرا تعلق علاقائی افواج سے ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہمارے اشتہارات وغیرہ بند کیے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. تو مہربانی کریں آج اپنے پورے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جہاں یہ اعلان کر کے کہیں کہ اشتہار. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چھوٹا سا جواب آپ کو دوں گا. اس مسئلے پہ ہماری پوری میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. کل ایک آخری میٹنگ ہماری رہتی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ عید سے پہلے یہ چیزیں ہوں. میری ذاتی کوشش یہی ہے کہ عید سے پہلے یہ سارے جو آپ کے جو مسئلے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. شبلی فراز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاورفل اور طاقتور ویپن ہے وہ سوشل میڈیا, اسی کے میں سوشل میڈیا پہ مجھے دوستوں نے کہا کہ اگر آپ منسٹر صاحب سے یہ پوچھ لیں, میں سوشل میڈیا پہ آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب کوئی عام پاپولیشن پر کوئی متاثر ہوتی ہے کورونا سے تو ان کا پورا علاقہ سیل کر دیا جاتا ہے 20 سے 1 مہینے کے لیے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ گورنر متاثر ہوا سیل, اسپیکر قومی اسمبلی متاثر ہوا اور ایک منسٹر متاثر ہوا. کیا منسٹر کالونی کو سیل نہیں ہونا چاہیے تھا, اور کیا گورنر ہاؤس کو سیل نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا اس وزیر کے علاقے کو سیل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور آپ نے پارلیمنٹ کو کیوں لاوارث چھوڑ کے آج سینیٹائزر بھی سارے پارلیمنٹ ہاؤس کے خالی تھے. تھینک یو سر. کوئکلی جی میں آپ کو اس کا جواب دوں کہ جہاں تک کہ اس کا جس کی بات آپ ٹیسٹنگ کی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے خود کل کورونا کا ٹیسٹ کرایا تھا اور الحمدللہ آج ہی اس کا نتیجہ مجھے رزلٹ ملا ہے. علاقے سیل کرنے کی پالیسی تو میں مطلب ہے کہ وہ میں نے یہ ایک بات ذکر کر دی ہے آپ سے, لیکن جہاں تک کہ اسپیکر صاحب کا تعلق ہے یا گورنر صاحب کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی کوارنٹائن ہو گئے ہیں, اسی طرح گورنر صاحب بھی. تو مقصد تو اس کا جی یہ نہیں ہے کہ کون کس جگہ پہ ہے, مقصد تو یہ ہے کہ اس پورے جو علاقہ ہے, اب گورنر ہاؤس ہے اس کو کر دیا, وہ جو گورنر ہے وہ کوارنٹائن ہو گئے, اسی طرح اسپیکر صاحب بھی ہو گئے. دیکھیں بعض اوقات اس قسم کی چیزوں میں یہ ایک ایسے مسئلے سے ہم نبردآزماں ہیں کہ یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اس کسی بھی ہماری جو وہ ہے جو عمر گزر گئی ہے اس میں تو کبھی ہم نے یہ اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے, باوجود ہماری بے سر و سامانیوں کے, باوجود ہماری ناتجربہ کاری کے, ملک کی جو اس قسم کی سچویشن میں اچھے ملک جو ہیں وہ در بدر ہو گئے ہیں, اسپتالیں ان کی ختم ہو گئی ہیں, سڑکوں پہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ پازیٹیو بھی چیزیں دیکھنی چاہیے, ہمیں مثبت چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. جو شرح اموات ہیں وہ بھی پورے ریجن کی پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور ہمارے ملک میں ہر ملین لوگوں کے پہ صرف 2 اموات ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر. سخت وقت ہیں, میں مانتا ہوں ہم سب سخت وقت سے گزر رہے ہیں, لیکن یہی استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں دے, ہمیں اس سخت وقت سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. جی اپوزیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, ایک منٹ سر مجھے سوال کرنے دیں. اپوزیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں, ایک ادارہ ہے نیب, جی اس کو رسپیکٹ بھی حکومت میں دلانی ہے. جی ہر بندہ جو پکڑا جاتا ہے وہ باہر نکل کے اس کو ایسے لان تان کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ میڈیا سے. تو اس کے لیے حکومت اس ادارے کی عزت کو کیسے لوگوں کے سامنے پاکستانی عوام پیٹرول کی جو قیمتیں, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو فوراً امپیکٹ پڑتا ہے, لیکن سستا ہوا تو ابھی تک مارکیٹ میں پرائز بالکل کسی چیز کے نیچے نہیں ہے. سر میں آپ کو سوال پہ ایڈ کرنا ہے سر. گزشتہ 55 روز سے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا ہے 30-32 سال پرانے کیس میں. آج تک کوئی کیس رجسٹر نہیں ہو سکا, کوئی FIR نہیں ہو سکی ہے بے بنیاد, جس حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیب کر رہا ہے. تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے آپ کے دونوں سوالات کو جوڑ لیتے ہیں. جہاں تک کہ نیب کا تعلق ہے, دیکھیں نیب پہ ہم نے کیا کیا اپنے دوران حکومت کے, جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کا ایک ہمیشہ سے وہ کہتے تھے,
انہوں نے اداروں کو آزاد کر دیا ہے اور بجائے افراد کے تابع کرنے کے انہوں نے اس کو قانون کے تابع کر دیا ہے. اب جو نیب کے چیئرمین تھے وہ بھی اپوزیشن کے زمانے میں لگے, دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے یہ لگے تھے. اور میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, جو آپ کا جو سوال ہے کہ جو بھی ادھر جاتا ہے تو یعنی ادھر اس ملک میں بدقسمتی سے یہی ہو گیا ہے کہ ایک طرف وہ چوری ڈاکہ کر کے وہ جب پولیس وین میں بٹھاتے ہیں تو وہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہوتا ہے. یہ تو ہماری حالت ہو گئی ہے کہ جس میں جو ایک مجرم ہے وہ فاتح کے طور پہ ابھرتا ہے. تو یہ تو بالکل آپ کو چاہیے کہ آپ بائیکاٹ کریں. نمبر 1 جو بھی ہو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, آپ کو اس کو کوریج دینی نہیں چاہیے. جو نیب کے باہر کھڑے ہو کے اور اپنی جو ہے تو جو اندر اس کی جو وہ کھچائی ہوئی ہوتی ہے, باہر آ کے وہ ٹارزن بن جاتا ہے. نہیں, یہ سب سے پہلا یہ چھوڑ دیں گے, یہ بولنا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بولنا چھوڑ دیں گے جب آپ ان کو کوریج دینا چھوڑ دیں گے. آپ کہیں کہ جی آپ نے اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو کہیں اور جا کے کریں. شبلی فراز صاحب, پاور پروجیکٹس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے گا, تو وہ فیصلہ کیوں واپس لے لیا گیا؟ نہیں جی, دیکھیں وہ چل رہا ہے. دیکھیں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آج کل کے دور میں, آج کل کے اس میں ماحول میں رادر جو ہے, جو آڈٹ, لوگ ڈسٹنسنگ, کئی چیزیں بند ہیں, ایکسیس, تو اس میں تھوڑی ڈیلے ہے لیکن یہ ہوگا بالکل انشاءاللہ. یہ بالکل, یار آپ کا روزہ نہیں ہے لگتا ہے.